अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, पार्ट 1 अगर आप देख चुके हैं तो पार्ट 2 के लिए हाजिर है हमारा वीडियो। तो आइए टाइम बिना गवाए पार्ट 2 का भी देखते हैं और कमेंट ज़रूर करें, ठीक है? कमेंट करना ना भूलें। आइए आला हज़रत की शान में पार्ट 2 वीडियो ज़रूर देखते। आइए। हज़रत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का ये कमाल था, जिस इल्म में आपने कलम उठाया उसका हक अदा किया है। और ये अद्दौलतुल मक्किया बिल माद्दतिल गैबिया मैं समझता हूँ आला हज़रत की करामतों में से करामत है। पढ़े लिखे लोग समझेंगे, जाहिल तो भौंकते रहेंगे, उनको क्या फ़र्क पड़ता है। किताब का नाम भी पढ़ना नहीं आता तो किताब वाले को क्या समझेंगे। हाँ, किताब जो पढ़ेगा वो ज़रूर समझेगा कि इतनी सारी बातें लिखने वाला वो भी बगैर सामने किताब के मौजूद हुए आखिर इतने सारे रेफरेंस कहाँ से देगा। मैं अगर आप अभी मुझसे कहेंगे फलां फलां चीज़ों का हवाला दो, मुझे किताब उठानी पड़ेगी, मैं बोलूँगा देख करके सफ़ा नंबर आपको बताऊँगा। लेकिन वो इमाम अहले सुन्नत ऐसे हैं कि आँखें बंद करके किताबों के हवाले तक बता दिया करते थे, रेफरेंस उसी वक्त लिखा भी दिया करते। और मिलाने वाले जब जा करके मिला के देखते, एक सतर का भी फ़र्क नहीं आता था, एक सफ़े का भी फ़र्क नहीं आता था। इमाम अहले सुन्नत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह जो सबसे ज़्यादा उनकी किताबें हैं वो रद पर हैं, उसकी वजह भी है क्योंकि वो मुजद्दिद उस ज़माने के थे। उन्होंने नेचरियत का रद्द किया, वहाबियत का रद्द किया, नदवियत का रद्द किया, गैर मुक़ल्लिदियत का रद्द किया, कादियानियत का रद्द किया, राफ़िज़ियत का रद्द किया। ये वो सब फ़िरक़े थे जो उस वक्त अपने जरासीम फैला रहे थे अहले सुन्नत व जमात में। आला हज़रत रहमान अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने इन सब के रद्द के साथ एक हसीन चेहरा इस्लाम का पेश किया है। मेरे अजीज़ों, क्या आप इस बात पर फ़ख्र नहीं करते कि औरों ने कहा होगा मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को पीठ पीछे की खबर नहीं, औरों ने अगर लिखा होगा वो हमारे बड़े भाई की तरह होते हैं, बल्कि उम्मती अमल करते करते रसूल तक भी पहुंच सकता है। औरों ने पता नहीं क्या क्या कहा होगा, मगर मुझे इस बात पर फ़ख्र है इमाम इश्क व मोहब्बत ने हमें जो हमारे नबी की अज़मत जो बिठाई है और बताई है वो इस शान से बताई है। कहा सरवर कहूँ कि मालिक व मौला कहूँ तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ैबा कहूँ तुझे, ए जाने जाम में जाने तजल्ला कहूँ तुझे, तेरे तो वस्फ़ ऐबे तनाही से है बरी, हैरान हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे। लेकिन रज़ा ने ख़त्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। अज़मत रिसालत हमें आला हज़रत ने इस तरह से बताई है। लोगों ने अगर ओछे हमले किए हैं तो मेरे अजीज़ों, इल्म गैब की बात कहते हो, आला हज़रत ने तो सुन्नियों का यह अक़ीदा मजबूत किया। वो कहते हैं पीठ पीछे का इल्म नहीं, सुन्नियों तुम दबंग ऐलान यूँ कहो, मेरे आका के इल्म की बात तो ये है और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, जब न खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद, सरे अर्श पर तेरी नजर, दिल फर्श पर तेरी नजर, सरे अर्श पर है तेरी गुजर, मलकूत तो मुल्क में नहीं कोई शय वो जो तुझ पे आया नहीं। या रसूल अल्लाह, कौन सी ऐसी चीज है जो आपसे छुपी हुई है। दिल फर्श पर है तेरी नजर, सरे अर्श पर है तेरी गुजर, मलकूत तो मुल्क में नहीं कोई शय वो जो तुझ पे आया नहीं। आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह ने जो हमें तालीमात दी हैं। अब यहाँ से एक और सवाल का जवाब देता हूँ। ये बरेलवियों का अकीदा है, बरेलवियों का अकीदा है, बरेलवियों का अकीदा है। बरेलवी पैदा हुए 1921 के बाद, ये जहन में डाली जाती है बात। तुम सब नए हो मेरे अजीज़ों, बरेली शहर को निस्बत हो गई आला हज़रत से और हम वहाँ से कहलाए जाने लगे, वरना आला हज़रत ने दीन और ईमान जो हमारे सामने पहुँचाया है वही दीन और ईमान है जो सिद्दीक़ अकबर का था। रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के लिए जान देते थे। आला हज़रत ने वही दीन और वही तसल्लुब हमें दिखाया जो उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के अंदर थी। अशिद्दाउ अलल कुफ़ार की, रहमाउ बैनहुम की सिफात जो सहाबा की थी वही आपको आला हज़रत ने दिया है। कोई नई बात नहीं, कोई नई बात नहीं। आओ मैं तुम्हें चंद मिसालों के ज़रिए से समझा दूँ। मसलक के आला हज़रत पर कुछ लोगों को सवाल है, कहते हैं नया मसलक कहाँ से आया है। तुम खुद नए हो मेरे भाई, तुझे मालूम नहीं। मसलक जो है रास्ते का नाम है, रास्ते को कहते हैं। ये नया नहीं है, दीन इस्लाम ही है। हर ज़माने में किसी शख्सियत से मंसूब होता है, हर ज़माने में, हर ज़माने में दीन इस्लाम को किसी शख्स से मंसूब करके पहचाना जाता है, लेकिन दीन वही है। आज अगर आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह की तालीमात इतनी रोशनास हैं कि हक़ व बातिल में वो फ़र्क पैदा करती हैं, तो जाहिर सी बात है मसलक आला हज़रत कहने में किसी को कुढ़न नहीं होना चाहिए, जलन नहीं होना चाहिए। लेकिन एक बात मैं ये भी बता दूँ, आप दीगर औलिया कामिलीन के नामों से
آپ ذکر کر سکتے ہیں، مسلک غوث اعظم بھی کہو، مسلک غریب نواز بھی کہو، مسلک امام اعظم ابو حنیفہ بھی کہو، مسلک مخدوم سمنا بھی کہو، مسلک مخدومان مارارہ بھی کہو، جس ولی کا جو طریقہ ہے اس کو مسلک کہا جاتا ہے۔ اعلیٰ حضرت کا نیا کوئی مسلک نہیں، نیا دین نہیں۔ چند مثالیں اگر میں آپ کو پیش کروں، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے متعلق یہ بریلویوں کا عقیدہ، بریلویوں کا کہ حضور کو پتہ نہیں کیا کیا مانتے ہیں، حضور کو کہتے ہیں یہی دافع البلا ہیں، شافع ہیں، دافع ہیں، یہ تمام باتیں بریلویوں نے شروع کی۔ یہ کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شافع ہیں، دافع البلاؤں کو دور کرنے والے ہیں۔ تم مانتے ہو کہ نہیں مانتے؟ بیماریوں کو دور کرنے والے۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا ہے تو جلن ہو گئی، شروع ہو گئی۔ آؤ میں صحابہ کی زندگی میں تمہیں بتاؤں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک خاتون آئی اپنے گونگے بچے کو لے کر، گونگے بچے کو لے کر، جس کی زبان نہیں تھی، بولتا نہیں تھا، 8 سال کا یا 10 سال کا بچہ تھا۔ مجھے بتاؤ زبان دیتا کون ہے؟ کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے۔ وہ صحابیہ کو کیا معلوم نہیں تھا کہ وہ رسول کے پاس کیوں آئی؟ وہ رسول کے پاس کیوں آئی؟ کیا تم اس کو بھی، اس صحابیہ کو بھی بریلوی بولو گے؟ میرے عزیز انصاف کرو۔ زبان نہیں تھی، لے کر کے آئی۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو بانی اسلام ہیں، شارع اسلام ہیں، آپ منع کر دیتے۔ اے خاتون تو میرے پاس کیوں آئی؟ جا، زبان اللہ دیتا ہے، زبان قوت گویائی، بولنے کی طاقت اللہ کی دین ہے، جا اس کے پاس۔ حضور تو کہتے، حضور نے بھی نہیں فرمایا۔ خاتون آئی بچے کو لے کر، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پوچھا کیا بات ہے؟ کہا گونگا ہے، بولتا نہیں، آپ ایسا کچھ فرما دیں، ایسا کچھ علاج دے دیں کہ یہ بولنے لگ جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کیا میں ڈاکٹر ہوں، میں طبیب ہوں، میں کوئی خدا ہوں، معاذ اللہ۔ حضور نے کچھ نہیں فرمایا، بلکہ سامنے اس بچے کو کیا، کہا اس بچے کو سامنے لاؤ۔ گونگا بچہ ہے، پیدائشی، زبان نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے سوال کیا من انا، اے بچے بول میں کون ہوں؟ بچہ بول پڑا اشہد انک محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اور وہ بچہ پھر سر بولنا شروع کیا۔ وہ صحابیہ خوش ہو کر اپنے گھر لے گئی۔ مجھے بتاؤ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے؟ یہی تو بریلی کے امام نے کہا، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے؟ دینے والا ہے سچا، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ اعلیٰ حضرت نے اگر یہ فرمایا ہے تو یہ نیا عقیدہ نہیں میرے عزیز۔ صحابہ بھی یہی کہتے تھے، ہمارے بچوں کی لکنت ہو تو حضور کے پاس لے جاتے تھے۔ اتنا ہی نہیں، ایک صحابی کے پیٹ میں تکلیف ہوئی، درد ہوا، حضور کے پاس آئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا اس کو شہد چٹاؤ۔ شہد چٹایا، ان کو جلاب شروع ہو گئے، دست لگ گئے، لوز موشن۔ دوسرے دن وہ پھر آئے، حضور سے کہا، کبھی صحابی نے نہیں کہا غلط دوا دے دی، ریئیکشن ہو گیا، نہیں، وہ صحابی دوبارہ آئے۔ حضور نے فرمایا اسقی اصلا، جاؤ پھر شہد چٹاؤ اس کو۔ دوسرے دن پھر شہد چٹائے۔ اب کی بار تو ایسا ہو گیا کہ پورا بستر خراب، تکلیف اتنی ہو گئی کہ جلاب پر جلاب۔ لیکن وہ صحابی کی ہمت دیکھیں، یہی عقیدہ تو امام اہل سنت کا تھا، یہی عقیدہ امام اہل سنت کا تھا۔ وہ صحابی تیسرے دن آئے، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2 دن سے آپ شہد چٹانے کے لیے کہہ رہے ہیں، جب شہد چٹاتے ہیں تو زیادہ ہو جاتی بیماری، دست و جلاب زیادہ ہو جاتے ہیں، کیا کروں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جا آج کے دن پھر شہد چٹا، اس لیے کہ تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹ بول رہا ہے، اللہ کا نبی سچ بول رہا ہے۔ تیسرے دن وہ پھر گئے، شہد چٹایا، اس کے بعد سارا دست بند، جلاب بند، اور پیٹ کا مرض بھی ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے سلام میں لکھا، مشہور زمانہ سلام، شافی و نافی ہو تم، وافی و کافی ہو تم، درد کو کر دو دوا تم پہ کروڑوں درود، درد کو کر دو دوا تم پہ کروڑوں درود۔ کیا نیا مسلک ہے؟ صحابہ کا ہی تو مسلک ہے، صحابہ ہی کا تو مسلک ہے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی کتابوں سے اور اپنے اشعار سے جو مسلک ہمیں دیا ہے وہ صحابہ کا ہی ہے۔ صحابہ جاتے تھے، ایک صحابی ہیں جو بیان کرتے ہیں کہ ان کی آنکھیں نہیں تھی، وہ آئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، کہا کہ مجھے بڑی دقت ہوتی ہے گھر سے آنے جانے میں، مسجد کو آنے جانے میں، آپ آنکھوں کے لیے دعا فرما دیں۔ اللہ کے نبی نے نہیں فرمایا کہ آنکھیں دینا اللہ کا کام ہے، میرے پاس کہاں سے آ گیا، کیوں آ گیا؟ صحابہ کو معلوم تھا دیتا اللہ ہی ہے، دروازہ رسول کا ہوتا ہے، کیونکہ میرے آقا نے فرمایا انما انا قاسم واللہ یعطی، اللہ دیتا ہے اور میں تقسیم کرتا ہوں، اللہ دیتا ہے میں تقسیم کرتا ہوں۔ حضور نے فرمایا ہے بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ اعلیٰ حضرت نے فیصلہ کیا جو یہاں نہیں تو
وہاں نہیں. اعلیٰ حضرت نے فیصلہ کر کے ہمیں بتا دیا ہے جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں. بہرحال میں ان کی بات کو نقل کیا. خیر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کوئی نیا مسلک اگر دیا ہے تو مجھے بتاؤ کون سی نئی بات ہے جو صحابہ اکرام نے اپنے زمانے پاک میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے اپنا معمول بنایا تھا, وہی چیز پیش کی. حضرت عثمان بن حنیف سے یہ حدیث ہے مروی, آنکھ کے لیے شکایت لے کر صحابی آئے, حضور نے منع نہیں کیا, کہا جاؤ مسجد میں 2 رکعت نماز ادا کرو اور میرے وسیلے سے دعا کرو, میرے وسیلے سے دعا کرو. انہوں نے دعا کی. وہ نماز سے باہر آنے کو تھے کہ ان کی آنکھیں روشن ہو چکی تھی, آنکھیں ملی, زبان ملی, پیٹ کا درد غائب. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں, بخاری شریف کی روایت ہے, یہ بخاری شریف کی روایت ہے. کہتے ہیں کہ ایک صحابی کے پیر میں سوجن آ گئی, پیر موٹا ہو گیا, پھنسی ہوئی تھی یا کچھ سوجن آ گئی, درد بہت زیادہ تھا. انہوں نے دوسرے صحابی سے کہا کہ بہت درد ہو رہا ہے. انہوں نے کہا کہ علاج میں بتاؤں؟ کہا ہاں بتا دیجیے. کہا جس کو تم سب سے زیادہ چاہتے ہو ایک بار اس کا نام پکارو. صحابہ کیسے علاج کرتے تھے, سب سے زیادہ جس کو چاہتے ہو اس کا نام پکارو. اس صحابی نے جھٹ سے کہا یا محمد وا محمد. بخاری شریف میں یہ حدیث موجود ہے. جیسے ہی انہوں نے فرمایا اور پیر جھٹکا, وہ صحابی کہتے ہیں میرے پیر سے سوجن غائب ہو چکی تھی, میرے پیر میں درد نہیں تھا. نام محمد میں اتنی تاثیر ہے تو میرے آقا کے لعاب پاک میں کیا تاثیر ہوگی. حضور جس پر ہاتھ رکھیں اس کا کیا اثر ہوگی, اس کی کیا تاثیر ہوگی. عزیزان گرامی وقار, رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے متعلق جو کچھ بھی عظمت اور آپ کے مقام و مرتبے کی تعظیم و تکریم کے سلسلے میں اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی کتابوں میں لکھا, اس میں سے کوئی نئی بات نہیں بلکہ ساری وہی باتیں ہیں جو صحابہ حضور کے لیے کیا کرتے تھے, میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے جو حد درجے تعظیم و تکریم کرتے تھے. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے عشق و محبت میں اس کمال کو پہنچے ہوئے تھے کہ جب کبھی آپ کے سامنے کوئی کسی اور کا تذکرہ کرتا تو آپ اسے روک دیتے اور کہتے میاں اتنی دیر میرے نبی کی بات تو کرو, حضور کی شان میں کچھ باتیں کرو. لوگ آتے تو سب کو حدیث رسول پہلے سنا. کسی صاحب نے آ کر کے آپ کو گلاب کا تحفہ پیش کیا, کہا کہ لیجیے بڑا اچھا گلاب تھا, آپ کے لیے تحفے میں لے آیا. اعلیٰ حضرت نے گلاب لیا. دنیاوی چیزوں پر جو دل دے بیٹھتا ہے وہ عاشق رسول نہیں ہوتا, بلکہ عاشق رسول وہ ہوتا ہے جو دنیا کی ہر خوبصورتی میں اپنے محبوب کا جلوہ دیکھتا. گلاب لیا اور کہا یہ تو گلاب صبح شام کا ہے, صبح کھلا شام میں مرجھا گیا, اور اس کے بعد میں اس گلاب سے محبت کرتا ہوں. سنو, سرتاب قدم ہے تنے سلطان زمن پھول, لب پھول دہن پھول زقن پھول بدن پھول, واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ, مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول. کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی, زہرا ہے کلی جس میں حسین و حسن پھول. پورے پھول پر نعت لکھ دی. کسی نے پھول خالی پیش کیا تھا اور بارگاہ مصطفیٰ میں پھول پر پوری نعت لکھ دی. میاں میں تو پھول اس کو تسلیم کرتا ہوں جو جب سے کھلا ہے کبھی نہیں مرجھاتا, بلکہ اس کے سائے میں جو آ جاتا ہے وہ بھی کھلا کا کھلا رہتا ہے. یہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے عشق رسالت کا معاملہ تھا. اور ان کے نعتیہ دیوان ہدایق بخشش کو آپ کبھی پڑھ کر کے دیکھ لو. آج بھی حالات ایسے میرے عزیزوں, بہت سارے اشعار لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتے لیکن جھومنے لگتے ہیں. وہ امام الکلام ہے اور کلام الامام ہے, ان کے ہر نعت کو یہ مقام حاصل ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب ڈوب کر کے مدح سرائی کرتے تھے, مدح سرائی کرتے, آپ کے نعت کے متعلق ہی ایک بات میں پڑھ رہا تھا. آپ کے چھوٹے بھائی مولانا حسن رضا خان رحمۃ اللہ علیہ, وہ بھی بڑے عالم دین ہیں, وہ بھی بڑے شاعر تھے. اور داغ دہلوی, دلی کے بڑے شاعر کا نام میں کہہ رہا ہوں, مرزا غالب اقبال کے ٹکر کے داغ دہلوی, وہ استاد تھے علامہ حسن رضا بریلوی کے. علامہ حسن رضا بریلوی جب کوئی نعت لکھتے, کوئی اشعار لکھتے تو چیک کرانے کے لیے داغ دہلوی کے پاس بھیجتے تھے. داغ دہلوی کے پاس بھیجتے. آپ اپنے صاحبزادے حسنین رضا خان صاحب کو, کون, اعلیٰ حضرت کے چھوٹے بھائی حسن رضا خان صاحب, اپنے بیٹے حسنین رضا صاحب کو اپنے کچھ اشعار لکھ کر کے بھیج رہے تھے دلی. وہ اعلیٰ حضرت کے پاس آئے. اعلیٰ حضرت نے کہا بھتیجے کہاں جا رہے ہو؟ کہا دلی جا رہا ہوں داغ دہلوی صاحب کے پاس, ابا جان نے کچھ اشعار لکھے ہیں وہ پیش کرنے جا رہا ہوں. اعلیٰ حضرت نے فرمایا ٹھیک ہے, جاتے جاتے ہمارے بھی کچھ اشعار لیتے جائیے گا اور داغ صاحب کو ہمارے بھی اشعار سنا دیں. اعلیٰ حضرت اس وقت نعت کون سی لکھ رہے تھے؟ ان کی مہک نے دل کے غنچے
غنچے کھلا دیے, جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں, ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو, جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں. اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا, رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں. میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا, دریا بہا دیے ہیں, دربے بہا دیے ہیں. یہ پوری نعت لکھ رہے تھے اور جلد بازی میں تھے. پوری نعت لکھا, اپنا مقطع جس میں شاعر کا تخلص ہوتا ہے وہ نہیں لکھا, پوری نعت لکھ کر کے اپنے بھتیجے کے ساتھ پیش کیا. وہ گئے دلی, داغ دہلوی صاحب بڑے شاعر تھے, بڑے بڑے ان کے شاگرد تھے. پہلے انہوں نے حسنین رضا صاحب کا استقبال کیا, ان کے والد کی لکھے ہوئے اشعار کو چیک کیا. بعد میں انہوں نے کہا ہمارے بڑے ابا ہیں مولانا احمد رضا خان صاحب, ان کے بھی کچھ نعتیہ اشعار آپ کے سامنے آئے ہیں. داغ دہلوی صاحب نے مطالعہ کیا, ایک ایک شعر کو پڑھا اور اس نعت کے آخر میں کہا مولانا احمد رضا خان صاحب نے اس میں اپنا تخلص آخری شعر نہیں لکھا, لہذا جاؤ بھتیجے میری طرف سے یہ آخری شعر ان کو پیش کر دینا. ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم, جس سمت آ گئے ہیں سکے بٹھا دیے ہیں. امام الشعراء, شاعروں کا امام تھا, اس نے کہا جس سمت آ گئے ہیں سکے بٹھا دیے ہیں. تمہارا کیا کہنا اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کا, اپنے زمانے کے شعراء بھی تمہارا ادب کرتے ہیں, سائنسدان بھی تمہارا ادب کرتے ہیں, اور اپنے زمانے کے پروفیسر یونیورسٹیز میں پڑھانے والے تمہارا ادب کرتے ہیں. محدث سورتی, اب حدیث کی بات آتی ہے تو میں آپ کو بتا دوں, محدث سورتی رحمۃ اللہ علیہ جو محدث اعظم ہند کچوچھا کے شیخ الاسلام کے جو والد گرامی محدث اعظم کے استاذ میں ہیں محدث سورتی, اعلیٰ حضرت کے ہم اثر ہیں, شاگرد نہیں, ہم زمانہ ہیں. محدث سورتی صاحب مولانا فضل گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید تھے, ان کے مرید تھے. اعلیٰ حضرت کے پیر خانے سے بیعت بھی نہیں تھے, ایک نہیں کہ مطلب دونوں ایک ہی جگہ سے مرید ہیں, پڑھے بھی ایک ساتھ نہیں تھے. لیکن محدث سورتی علم حدیث کے بڑے عالم, اعلیٰ حضرت کا بار بار تذکرہ, ہر محفل میں تذکرہ. محدث اعظم ہند کچوچھا شریف کے یہ ان کے شاگرد ہیں, وہ خود بیان فرماتے ہیں. محدث اعظم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے اپنے استاد محدث سورتی سے پوچھا کہ محدث سورتی سے کہ آپ, وسیع احمد سورتی رحمۃ اللہ علیہ ان کا نام, کہا کہ آپ اپنے پیر و مرشد کا اتنا تذکرہ نہیں کرتے, اپنے استاد جنہوں نے منطق پڑھایا, آپ کو علم حدیث پڑھایا, ان کا تذکرہ نہیں کرتے. بار بار مولانا احمد رضا, مولانا احمد رضا, مولانا احمد رضا, ہر محفل میں آپ ان کا تذکرہ کرتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ محدث سورتی رحمۃ اللہ علیہ. دیکھیں میرے عزیزو, زمانے کے علماء کو آپس میں چپکلیش ہو سکتی, حسد ہو سکتا ہے, یہ میرے سے بڑا کیسے بن گیا, لیکن جو حقیقی عالم دین ہوتا ہے وہ سچے عالم دین کی تعظیم و تکریم بھی کرتا ہے. محدث سورتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا بیٹا اے میرے شاگرد, آپ نے سوال کیا, سنو, مجھے اپنے پیر و مرشد سے بیعت تو حاصل ہے, میرے استادوں سے علم منطق, فلسفہ, بلاغت, معانی, حدیث, تفسیر, اصول تفسیر تو حاصل ہے, لیکن مولانا احمد رضا کا میں تذکرہ بار بار اس لیے کرتا ہوں کہ ایمان کی جو مٹھاس مجھے ملی ہے وہ ان کی تعلیمات سے ملی ہے. عظمت رسالت ہوتی کیا ہے میں نے مولانا احمد رضا سے سیکھا ہے. یقین کس بات کا نام ہے, یہ میں نے مولانا احمد رضا سے سیکھا ہے. اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا توکل بھی اتنا تھا, یقین بھی اس درجے کا تھا, جو فرما دیا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے واسطے سے اس پر اٹل رہتے تھے اور یقین کے ساتھ. مشہور زمانہ آپ ابھی جو میں نے نعت آپ کے سامنے تلاوت کی, ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دی, اس نعت کا ایک شعر یہ بھی ہے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جو لکھا ہے, اس میں ایک شعر ہے جو آپ نے لکھا تھا, اس کی تاریخ مجھے پتہ نہیں, لیکن آپ سفر حج پر جب کشتی میں تھے, جہاز کا سفر تھا, سمندر کا سفر, اچانک بیچ سمندر میں ایک بار ایسے طوفانی ہوائیں آئیں کہ کیپٹن نے اعلان کر دیا کہ جہاز ڈوبنے والا ہے, بچنے کی کوئی امید نہیں, لوگ اپنے اپنے کفن اٹھا لو, اپنی تیاریاں کر لو. شور و غلغلہ مچ گیا تھا. اعلیٰ حضرت سکون سے بیٹھے اپنی کتابیں پڑھ رہے تھے, لکھ رہے تھے. آپ کی والدہ ماجدہ آپ کے ساتھ پوچھا کہ احمد رضا اعلان سنے, کہا سنا. کہا جہاز ڈوبنے والا ہے, کہا نہیں ڈوبنے والا ہے. لوگ مرنے والے ہیں, کہا نہیں, لوگوں کی بات تو نہیں, لیکن میں تو محفوظ رہوں گا. کہا اتنے یقین کے ساتھ, کہا ہاں اماں, جب میں جہاز میں بیٹھا تھا, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, پانی کے سفر پر جب کوئی جائے تو یہ دعا پڑھ لے, بسم اللہ مجرہا و مرساہا ان ربی لغفور الرحیم. جو یہ دعا پڑھ لے وہ ڈوبنے سے اور غرق ہونے سے محفوظ ہو جائے گا. میں نے وہ دعا تلاوت کر لی. اب میرا یہ یقین کامل ہے, ہزار طوفان آئیں, طوفان جھوٹے ہو سکتے ہیں, رسول اللہ کا قول نہیں جھوٹا ہوگا, میں محفوظ رہوں گا. اور آپ نے فرمایا تھا آنے دو یا ڈبو دو, اب تو تمہاری جانب, کشتی تمہیں پہ چھوڑی, لنگر اٹھا دیے ہیں.
یہ یقین ہے، یہ یقین ہے۔ عزیزان گرامی، یہ توکل ہے فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ذات سے، اور ایک دو بار کی بات نہیں، کئی مرتبہ۔ ایک علم نجوم کے ماہر مولوی صاحب آپ کے پاس آئے، انہوں نے بھی ایسے، علم نجوم کس کو کہتے ہیں؟ آسٹرولوجی۔ آسٹرولوجی میں نے تھوڑی سی پڑھی ہے لیکن بہت عجیب سی لگتی ہے۔ جو لوگ پڑھے ہوں گے یا اس میں گھرے ہوں گے ان سے بھی میں کہتا ہوں توبہ کر لو، باز آ جاؤ۔ یہ جو راشی دیکھتے ہیں صبح صبح اٹھ کر کے، سٹار کیا ہے آج ہمارا، تمہیں کیا معلوم سٹار کیا ہے؟ یہ جوتش تمہیں بیوقوف بناتے ہیں، یہ من گھڑت قصے تمہیں سناتے ہیں، اور یہ جو تمہیں بتاتے ہیں آج تمہارے ساتھ ایسا ہوگا ویسا ہوگا، تم آج لال کپڑا نہیں پہننا، تم پہلے ایسی چپل نہیں پہننا، یہ سب آسٹرولوجی لوگوں کے دماغوں سے کھیلتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ علم کیا ہے؟ اس کی ایک ہی ڈیفینیشن مجھے معلوم ہے، اٹکل پچھو کا نام ہے، تیر مارنا ہے، لگ گیا تو ٹھیک ہے، نہیں تو کیا جاتا ہے، انویسٹمنٹ کچھ بھی نہیں، لگا دینا ہے۔ ایسے جو بابا ہیں بہت سارے آسٹرولوجی، اور حیرت ہوتی ہے نہیں، آپ بھی کتنی بیوقوفی کرتے ہیں، سڑک چھاپ نجومی کے پاس ہاتھ دکھا رہے ہیں، لکیریں دیکھ کر بتا میرا بھوشیہ کیسا ہوگا۔ اے نادان، پہلے اس کا تو دیکھ، وہ کہاں بیٹھا ہے، جس کے پاس تو دکھانے جا رہا ہے وہ کہاں بیٹھا ہے۔ حیرت کی بات ہے، ہاتھ دکھانے جا رہے اس کے پاس جو خود پٹیچر ہے، اور وہ بھی بولتا ہے اور طوطے سے بلواتا ہے چٹھی نکال کر۔ یہ کیا خرافات ہے! کم سے کم میں سمجھتا ہوں قرآن پر یقین رکھنے والا کسی جوتش کے پاس نہیں جائے گا، کیونکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اتا بکاہن فقد کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو کسی جوتش کاہن کے پاس گیا اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر دیا۔ ہم میں سے کون ہے جو اس طرح کی جرات کرے گا، جسارت کرے گا؟ ہمیں اللہ کی ذات پر یقین ہے، جو کچھ بھی ہوگا مرضی مولا سے ہوگا، اللہ کی مرضی سے ہوگا، اور جوتشوں سے کچھ ہونا ہی ہوتا تو یہ بہت کچھ ہو جاتے ہیں، یہ بہت کچھ ہو جاتے ہیں۔ اور یہاں پر میں اصلاح کر دوں، یہ نجومی، آسٹرولوجی، آرکیالوجی، زمین کے معاملات جاننے کا وہ انجن ہے ہمارے پاس، بھنجن ہے، فلاں فلاں چیزیں ہیں، منجن ہے، کیا ہے جس کو دیکھ کر کے زمین میں خزانہ کہاں ہے ہم بتا دیں گے۔ کچھ لوگ پاگل ہو جاتے ہیں، کسی کو آ کر کے کوئی جوتش کہتے تمہارے گھر میں بہت پرانا خزانہ ہے، اس پر 4 جنات ہیں، میں ہٹا دوں گا، نکال لوں گا۔ ایسے بہت سارے، اور ان کی باتوں پر بیوقوف ہو جاتے ہیں۔ ہم نے ایسے بھی دیکھیں جو راتوں میں بیٹھ کر قلم کاپی لے کر کے حساب کر رہے ہیں، ایک گھڑے میں کتنا سونا ہوگا، اتنا سونا ہے تو میں 2 بلڈنگیں یہاں بناؤں گا، 2 بلڈنگیں یہاں، مارکیٹ میں 1 دکان۔ تم رات بھر شیخ چلی کی طرح بھی سے حساب میں لگ گئے۔ وہ آسٹرولوجی ہو یا آرکیالوجی ہو، جو نجومی ہو، جوتش ہو، تم کو بتا دیا۔ ایسے بہت سارے کھدائیاں کروائے اور لوگوں کی قبریں کھدائی ہیں، کچھ نہیں ملا۔ ایسے بہت سارے لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں، آپ کب سدھرو گے؟ ان تمام باتوں پر یقین نہ رکھو، ان تمام چیزوں پر یقین نہ رکھو۔ اگر خزانے نکالنے کا اتنا ہی اس کو علم ہوتا، مہارت ہوتی، تو وہ بیچارہ جھولا چھاپ تمہارے پاس نہیں آتا، وہ خود خزانے نکال کر بادشاہ بن چکا ہوتا۔ وہ تم سے 20-25 ہزار لے کر خزانہ کھود کر کے دینے آ رہا ہے، بیوقوفی نہیں ہے۔ خیر، نجومی جو ہوتے ہیں بیوقوف بناتے ہیں، اور ستاروں کا علم اس کو کہتے ہیں، سٹارز کو دیکھ کر کے کچھ چیزیں معلوم کی جاتی تھیں، وہ ایک علم ہے، پہلے زمانے میں بھی رہا ہے، کبھی کبھار لگ جاتا ہے تیر۔ موسم کا حال بتانے والے بھی آسٹرولوجی ہوتے ہیں نا، ٹی وی میں بتانے کے لیے آتے ہیں، احمد آباد میں ابھی بارش بہت ہوگی، ممبئی، یہ جب بتاتے ہیں تب ہوتی نہیں، اور جب کبھی نہیں بتاتے جھماجھم ہوتی ہے۔ اکثر ایسا کبھی کبھار لگ بھی جاتا ہے، ان کا کبھی کبھار تیر لگتا ہے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک ایسی آئے صاحب، انہوں نے علم نجوم کو پڑھا تھا، اعلیٰ حضرت بیٹھے تھے، بطور مزاح آپ نے کہا کہ صاحب آپ کو تو علم نجوم پر بڑی مہارت ہے، ذرا ستارے نکال کر کے دیکھیں کہ اس مہینے میں برسات آئے گی کہ نہیں آئے گی، بارش ہوگی، برسات آئے گا، بارش ہوگی کہ نہیں ہوگی۔ وہ لیے قلم کاپی اور سٹارز کو نکالنا شروع کیا، یہ مہینہ چل رہا ہے، یہ تارہ یہاں ہے، یہ تارہ یہاں ہے، شنی بیٹھا ہے، بولتے نا منگل بیٹھا ہے، شنی وہاں دیکھ رہا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا مولانا احمد رضا خان صاحب اس مہینے تو بارش کا امکان ہی نہیں آئے گی، کوئی بارش نہیں ہونی۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا رکھو تمہاری بات، ستاروں پر تمہیں اتنا یقین ہے، ستاروں پر اتنا یقین ہے،
میں کہتا ہوں اگر آنا ہوا تو آ بھی سکتی ہے، تم ستاروں کے علم پر کہہ رہا ہو۔ انہوں نے کہا نہیں، میرا علم 100% صحیح ہوتا ہے، جو میں لگاتا ہوں حساب بالکل صحیح نکلتا ہے، بالکل صحیح۔ آپ چیلنج کر لیں ہمارے ساتھ، نہیں آئے گی تو نہیں آئے گی۔ ستاروں کا علم برسوں سے جانتا ہوں، پرفیکٹ ہے۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جلال آیا، آپ اٹھے، دیوار پر گھڑی لگی تھی، پوچھا ٹائم کتنا ہو رہا ہے؟ کہا 12 بج رہے ہیں۔ کہا 2 بجنے میں ابھی کتنا ٹائم ہے؟ کہا 2 گھنٹے۔ کہا 2 گھنٹے سے پہلے 2 نہیں بجیں گے؟ 2 گھنٹے سے پہلے 2 نہیں بجیں گے؟ انہوں نے کہا ایسے کیسے بجیں گے؟ بجتے ہیں کیا؟ 2 گھنٹے سے پہلے 2 نہیں بجتے؟ انہوں نے کہا کیا مذاق کر رہے ہیں آپ، 2 بجنے کے لیے 2 گھنٹے ہیں۔ اعلیٰ حضرت اٹھے اور گھڑی اٹھائی اور کانٹے گھما کے 2 پہ لا کے کھڑا کر دیا۔ گھمایا کانٹے، 1 منٹ میں 2 بج گئے۔ کہا مولوی صاحب آپ تو کہہ رہے تھے 2 گھنٹے لگیں گے، میں نے 1 منٹ میں 2 بجا دی، اور شاید ان کے بھی 12 بج چکے ہوں گے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے انہوں نے کہا کہ ارے یہ تو کوئی بات ہوئی، آپ نے کانٹے ادھر ادھر کیے، ایسے تو کوئی بھی بجا دے گا، ایسے تو کوئی بھی بجا دے گا۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہاں یہ گھڑی جو گھوم رہی ہے اپنی رفتار سے، تمہارا طے شدہ علم تو یہی کہتا ہے 1 بجنے کے لیے 1 گھنٹہ، 2 بجنے کے لیے 2 گھنٹے، لیکن خالق ستارہ، خالق سیارگان، اللہ رب العزت جن ستاروں کو پیدا کیا ہے وہ چاہے تو 1 مہینے سے پہلے سارے ستاروں کو ادھر سے ادھر کر دے۔ جس طرح تم دیکھ رہے ہو آج ستارہ یہاں پر ہے، فلاں ستارہ یہاں پر ہے، بارش نہیں آ سکتی، وہ مولا اگر چاہے گا سارے ستاروں کو منٹوں میں ایک جگہ جمع کر دے گا۔ اور بارش کے جو امکانات کی بات آپ کر رہے ہو، اللہ اگر چاہے، یہ پورے مہینے کی بات کر رہے ہیں آپ، میں کہتا ہوں اگر اللہ چاہے تو اسی ہفتے میں ہوگی، اگر مولا چاہے تو اسی دن میں ہوگی، اگر اللہ چاہے تو اسی شام میں ہوگی، اور اللہ چاہے تو ابھی ہوگی۔ وہ مولوی صاحب کہتے ہیں اعلیٰ حضرت کا جلال میں نے دیکھا، اور محفل سے باہر اٹھا تو دیکھا بریلی میں ابر چھایا ہوا ہے، تھوڑی دیر میں بارش بھی شروع ہو گئی، جھما جھم بارش تھی۔ وہ کہتے ہیں میرے نجومی علم کے اعتبار سے تو کوئی قاعدہ فٹ نہیں بیٹھتا تھا، پورے مہینے میں بارش کے امکانات نہیں تھے۔ ایک عالم ربانی نے سمجھایا علم اور ہوتا ہے، اللہ کی قدرت اور ہوتی ہے، وہ اگر چاہے تو نیست سے ہست کر دیتا ہے، ہست سے نیست کر دیتا ہے، یا اس کی شان ہے، چاہے تو وہ سورج کو چلنے سے روک دے، چاہے تو وہ ڈوبے ہوئے سورج کو پھیر دے، اس کے لیے کوئی قاعدہ اور قانون نہیں ہے۔ عزیزان گرامی، قدرت کے یہ عجائبات کو اعلیٰ حضرت نے اپنے علم سے سمجھایا ہے۔ یہ میں نہیں کہتا کہ اعلیٰ حضرت نے بارش برسائی، بعض کوئی بیوقوف یہ کہہ دے گا یہ وہاں تک پہنچا دیے، نہیں، اللہ اپنے بندوں کی زبان سے نکلی ہوئی باتوں کی لاج رکھتا ہے، اور ان کی لاج میں بارش کے لیے آسمان کے دروازے بھی کھول دیتا ہے۔ بارہا ایسا ہوا ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ حبس مکان کے متعلق، یعنی وقت ٹھہر جاتا ہے، یہ بھی ایک علم بھی ہے، اور بزرگوں کو یہ چیز کرامت کے طور پر حاصل ہوئی۔ فرماتے ہیں ایک بار میں صبح تاخیر سے اٹھا، 10 منٹ باقی رہ گئے تھے سورج نکلنے، اور غسل کی حاجت تھی، سوچ رہے تھے کہ کیا کروں، نماز کے لیے 10 منٹ باقی ہیں، غسل کی حاجت ہے، اتنی گھڑی نکالی اور رکھا اور اندر گئے۔ فرماتے ہیں میں یہ بھول گیا کہ 10 منٹ باقی ہیں، آرام سے 3 مرتبہ کلی کیا، 3 بار ہاتھ دھوئے، سنت طریقے سے غسل کیا، پورے آرام سے پوچھ کر کے میں باہر نکلا، گھڑی پر دیکھا تو مجھے ڈر ہوا، اتنے آرام سے میں غسل کر کے آیا ہوں، 10 منٹ باقی تھے جب جا رہا تھا غسل کرنے میں، یہ بھی اتنا آرام سے غسل جو سنت طریقے سے ہے، کتنا وقت ہو گیا ہوگا، نماز قضا ہو گئی ہوگی۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں گھڑی اٹھا کر کے دیکھا تو جو 10 منٹ باقی تھے وہ 9 منٹ اب بھی باقی تھے۔ میں نے سوچا گھڑی رکی تو نہیں، گھڑی بند تو نہیں، باہر آ کر کے جس گھڑی سے بھی ملا کر کے دیکھا تو ٹائم وہی چل رہا تھا۔ فرماتے ہیں یہ اللہ جسے چاہے وقت کو گھیر دے، اور اللہ جس کے لیے چاہے 1 منٹ کو 1 سال کے برابر بھی کر دے۔ یہی معراج رسول کا فلسفہ ہے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا، کہ بستر بھی رہا گرم، زنجیر بھی ہلتی رہی، تا عرش گئے پھر آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ وقت کو اللہ چاہے تو گھیر لیتا ہے، روک لیتا ہے۔ عزیزان گرامی وقار، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے علم اور ان کے عمل اور ان کے تقوی اور ان کی بہت ساری چیزوں کو میں نے عرض کیا، اور بطور برکت چند کرامات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے اولیاء کو نبیوں کا پرتو بنا کر اس امت میں بھیجا ہے، نبیوں کا پرتو بنا کر کے بھیجا ہے۔ یقیناً وہ کسی نہ کسی نبی کا عکس ہوتے ہیں، ان کی معجزات تھے اور اولیاء کے کرامات ہوتے ہیں۔ ایک بار اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ساتھ
ایسا معاملہ پیش آیا کہ کئی کرامات ہیں بہت سارے. جیسے ایک صاحب ہیں لاہور کے رہنے والے, خود فرماتے ہیں 1920 میں ان کی پیدائش ہوئی, جس سال 1 سال تھا اعلیٰ حضرت کی زندگی کا. 1921 میں اعلیٰ حضرت کی وفات ہوئی. وہ 1 سال کے بچے تھے, نیمونیا ہو گیا تھا, پھیپھڑے رک چکے تھے, سانس بند ہو گئی تھی, اور ماں باپ سارے لوگوں نے دیکھا اور ایک کپڑے میں باندھ کر کے ان کو پلنگ پر رکھ دیا. گھر میں رونا دھونا شروع ہو گیا, بچے کا انتقال ہو گیا تھا. 1 سال کا بچہ, سانس رک گئی, بند ہو گئی, نیمونیا کی شدت سے وہ حملہ آور ہوئی بیماری. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے وہ پڑوس تھے, ان کے رشتہ دار. جب اعلیٰ حضرت کو یہ بات کہی گئی تو آپ کو بھی غم ہوا, چھوٹا بچہ تھا, ابھی پیدا ہوا. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کچھ نقش لکھے اور کہا کہ اس کی دھونی دیں اور اس بچے کی ناک میں سنگھائیں. کہتے ہیں وہ لے کر کے آئے, وہ بڑے معتقد تھے, گھر آئے, اس کی دھونی دینے لگے, اور ادھر غسل اور جنازے کی تیاریاں بھی چل رہی تھی. لوگ رو بھی رہے تھے, غسل اور جنازے کی تیاری. یہ جب دھونی دی گئی تو اسی لپٹے ہوئے کپڑے میں بچہ جو ہے چیخنے چلانے لگا, اور پھر سے اس کی جان میں جان آئی, جسم میں جان آ گئی. انہوں نے خود اپنی یہ بات بیان کی. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی یہ کرامت تھی کہ اللہ نے مجھے ایک اور زندگی عطا فرمائی, جس کی سانسیں رک چکی تھی. ہوتا ہے اس طرح کے بہت سارے معاملات کتابوں میں موجود ہیں, تحریر ہیں. لیکن ایک بڑی بات مجھے یہ لگی کہ 2 انگریز آئے اور انہوں نے کہا کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل نبی ہیں, اور آپ یہ کہتے ہیں کہ ان کی امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں کے نائب ہیں, وارث ہیں. علماء و امتی, حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح ہیں میری امت کے علماء. تو اعلیٰ حضرت سے انہوں نے سوال کیا, بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح آپ کے علماء ہیں؟ عیسیٰ علیہ السلام اور کئی انبیاء ایسے ہیں جو پرندوں کی بولیاں جانتے تھے, کیا آپ بھی جانتے ہیں؟ اس امت کا کوئی عالم ہے مجھے بتائیں. اگر امت مصطفیٰ کے علماء وارثین انبیاء ہیں تو ویسی کوئی چیز آپ کے امت میں کوئی عالم جانتا ہے؟ اعلیٰ حضرت سے انہوں نے سوال کیا. اس وقت دور درخت پر 2 چڑیا بیٹھی ہوئی تھیں, 2 چڑیا بیٹھی ہوئی تھیں. وہ طوطے تھے یا کبوتر تھے؟ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا آپ نے سوال کر دیا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ امت مصطفیٰ کا بھرم رکھے گا. میں بتاتا ہوں وہ درخت پر دونوں چڑیا کیا بات کر رہی ہیں, وہ دونوں کیا بات کر رہی ہیں میں بتاتا ہوں. آگے جو بیٹھی وہ کہہ رہی ہے سورج ڈوبنے والا ہے, اندھیرا ہو رہا ہے, جلدی چل. دوسری کہہ رہی ہے نہیں, کل تمہیں معلوم ہے میں ایک گڑھے میں گر گئی تھی, میرے پاؤں میں کانٹا چبھا ہوا ہے, کانٹے کی چبھن کا درد ایسا ہے کہ میں تیز نہیں اڑ سکتی, تو تھوڑا آہستہ اڑ, میں تیز اڑوں گی, دونوں برابر ہو کر کے چلیں گے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ دونوں یہ باتیں کر رہی ہیں. میاں ایسے کوئی بھی بول سکتا ہے, کوئی بھی بات کر رہی تھی. وہ انگریز تھے, اس نے کہا کہ آپ کو یہ چیزیں معلوم ہیں؟ کہا ہاں معلوم ہے وہ جو بات کر رہی ہیں. کیسے پتا چلے گا؟ جاؤ تم کو جیسے دیکھنا ہے معلوم کر لو. اس کے پاس رائفل تھی, اس زمانے میں جو بھی بندوق تھی, اٹھایا اس نے, سیدھے بندوق سے گولی لگائی, چڑیوں کو جا کر کے لگی. بندوق ماری یا تیر مارا, جو بھی مارا, چڑیا زمین پر آ کر گر گئی. جا کر کے اٹھا کر کے دیکھا پیچھے والی چڑیا کے پیر میں کانٹا چبھا ہوا تھا اور پیر سوجن میں تھا. اسی وقت وہ انگریز مسلمان ہو گئے. مجھے بتاؤ جب اسے یہ بات معلوم ہو گئی کہ درخت پر بیٹھی ہوئی چڑیا کے پیر میں کانٹا چبھا ہوا ہے اور پیر سوجن میں ہے, تو جب یہ وہ جانتے ہیں تو ظاہر سی بات وہ کیا کہہ رہی تھی یہ بھی جانتے ہوں گے. یہ اللہ کے ولیوں کی شان ہے. رب تبارک و تعالیٰ انبیاء اکرام علیہ السلام کے صدقے اولیاء کو کرامتوں سے نوازتا ہے. وہ دلوں کے حالات سے باخبر ہوتے ہیں, جانوروں کی بولیاں. یہ اور بات ہے کہ ہم کہہ رہے ہیں سید اسماعیل مکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو مکہ مکرمہ کے بڑے پائے کے بزرگ عالم دین ہیں, وہ خود فرماتے ہیں حرم پاک میں کبوتر بہت سارے آج بھی ہیں, اس وقت بھی تھے. ایک دیوار تھی وہاں پر, مکتبہ جو مسجد حرم کا ہے, اس پر کبوتر بیٹھتے تھے. جو وہاں آ کر کے نیچے بیٹھتا اس پر کچرے گراتے تھے, جو بھی بیٹھتا تھا کچرے گراتے رہتے تھے. جتنی دیر بیٹھتا تھا وہ کچھ نہ کچھ اس پر گراتے رہتے تھے. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ خود یہ واقعہ بیان کرتے ہیں, جب میں حرم پاک حاضر ہوا تو بخار مجھے آ گیا. تو بخار بہت زیادہ ہوا تو علامہ سید اسماعیل مکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو بڑی
تعظیم کرتے تھے اعلیٰ حضرت کو چارپائی بچھا کر اسی دیوار کے پاس لگا دیا جہاں وہ کبوتر بیٹھتے تھے کمرے کے اندر. وہاں کوئی جلدی بیٹھتے نہیں تھے, جو بیٹھے اس پر کچرا گرے. اعلیٰ حضرت کی چارپائی وہاں لگا دی, اس لیے کہ کمرے میں کشادگی وہاں رکھنے سے ہی ہو سکتی تھی, لوگوں کو ملنے کے لیے آسانی تھی, لوگ آتے گئے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ دونوں کبوتر وہاں سے اٹھے اور سامنے کی طرف گئے, دوسری طرف جو لوگ بیٹھے تھے ان پر گراتے رہے. 3 دن اعلیٰ حضرت سوئے رہے, وہ کبوتر کبھی اس دیوار پر آئی نہیں. یہ بات مولانا علامہ سید اسماعیل مکی رحمۃ اللہ علیہ, مکہ کے بڑے عالم دین ہیں, انہوں نے مسکرا کر کے کہا احمد رضا آپ کا تو حرم کے کبوتر بھی ادب کر رہے ہیں. ہم نے ان کبوتروں کو دیکھا, بہت سارے لوگوں پر کچرے گرائے, جب سے آپ یہاں سوئے یہ کبوتر یہاں آئے ہوئے ہیں, پھر جب چارپائی اٹھائی گئی تو کبوتر پھر وہاں آئے. اعلیٰ حضرت نے اس کو اپنی کرامت کے طور پر نہیں کہا, بلکہ کہتے ہیں ہم نے ان کے خالق سے صلح کر لی تو اللہ نے ساری مخلوق کو ہمارے ساتھ صلح کرا دیا. جو اللہ سے صلح کر لیتا ہے, جو اللہ کا ہو جاتا ہے, اللہ کی کائنات اس کی ہو جاتی ہے. امام اہل سنت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک مرتبہ نکلے, ٹرین کا سفر تھا راستے میں, اور ان کے ساتھ آپ کے ایک مرید بھی تھے. ٹرین چلانے والا اور جھنڈا لہرانے والا, جو سگنلر ہوتا ہے, سگنل دینے والا, یہ 2 مین ہوتے ہیں, اس میں 2 مین ہوتے ہیں. اعلیٰ حضرت جب اسٹیشن پر پہنچے تو جھنڈا لہرانے والا اور ٹرین چلانے والا جو ڈرائیور ہے, یہ دونوں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس آئے, سلام کیا, مصافحہ کیا اور آگے چلنے لگے. ان کے مرید فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت اپنے گھر سے جب نکل رہے تھے تو یہ دعا کر رہے تھے کہ اے اللہ میں جس سواری پر بیٹھا ہوں اس سواری کو چلانے والا اور اس کو ہدایت دینے والا دونوں اسلام پر ہوں. اعلیٰ حضرت دعا کر کے نکلیں گھر سے, اے اللہ جو تیرے رسول کو رسول مانتا ہے, تیری وحدانیت کا اقرار کرتا ہے, اس کو میری سواری کا قائد بنا, ڈرائیور بنا, اور اس کو بنا جھنڈا دکھانے والا, اشارہ کرنے والا, جو تیرے حبیب کی عظمت کا قائل ہو. ان کے مرید کہتے ہیں جب اسٹیشن پر پہنچا تو دیکھا وہ جھنڈا لہرانے والا وہ بھی مسلمان تھا, گاڑی کا ڈرائیور بھی مسلمان تھا. اعلیٰ حضرت کے دونوں چاہنے والے تھے. اللہ تعالیٰ اپنے ولیوں کے لیے قرآن میں یہ فرماتا ہے لہم ما یشاؤون فیہا ولدینا مزید, وہ جو چاہ لیتے ہیں اللہ ان کے لیے وہ پوری کر دیتا ہے, وہ بات پوری کر دیتا ہے. عزیزان گرامی وقار, اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے علوم بحر بے کراں ہے, ایک جبل ہے, ایک پہاڑ ہے جس کی کھدائی کرتے کرتے زمانہ ہو جائے گا, وہ سمندر ہے جس کو ناپتے ناپتے زندگیاں ختم ہو جائیں گی. ان کے دیوان حدائق بخشش کی چند باتیں میں محبت رسول میں یہ پڑھ کر کے آپ کے سامنے اپنی گفتگو کو سمیٹنا چاہوں گا, اس لیے کہ آپ کے اشعار بارگاہ رسول میں مقبول ہیں, رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربار میں قبولیت پا چکے ہیں. اس لیے کہ ہم نے یہ بھی پڑھا اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب دوسری مرتبہ سفر حج پر تھے, ایک نعت لکھی, وہ سوئے لالہ زار پھرتے ہیں تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں. یہ پوری نعت ہے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے روضہ رسول پر جا کر کے لکھی. دیکھیں ایک بات, پہلا جو آپ حج کیے تھے, اس حج کے بعد دوسرا جب حج کیا آپ نے, پہلے مدینے حاضر ہوئے, پھر اس کے بعد حج کے لیے گئے. اسی میں یہ لکھتے ہیں اعلیٰ حضرت ان کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دیے ہیں. ایک عاشق کی زبان کیا ہونا چاہیے, دیکھیں ان کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دیے, اصل مراد حاضری اس پاک در کی ہے. ہم تو نکلے تھے بارگاہ رسول کی حاضری کے لیے, مولا نے نبی کی برکت سے میرا حج بھی کرا دیا. اور آج کے زمانے میں یہ کہتے ہیں حج کر لو, مدینے جانے کی ضرورت نہیں. آج بھی نجدی علماء فتویٰ بھی دیتے ہیں مدینہ جانا ضروری نہیں, اور اعلیٰ حضرت کہتے ہیں ان کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دی, ہمارا حج بھی ہوا ہے ان کے طفیل. اسی حاضری دربار میں آپ نے یہ نعت لکھی تھی اور کہا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دیدار سے ہمیں مشرف فرمائیں, اپنی زیارت سے مشرف فرمائیں. خواب میں آپ نے اپنے نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی تھی. آپ یہ چاہتے تھے کہ عالم بیداری میں, بیداری کے عالم میں بھی میرے آقا کے جلوے کو دیکھیں. روضہ رسول پر حاضر رہے, روزانہ حاضر ہوتے رہے, صبح دوپہر شام, لیکن وہ عالم بیداری کی حاضری نہیں ہوئی. واپس گھر گئے, واپس جہاں پر رکے تھے. آخر رات میں آپ نے
आखिरी शेर ये लिखा, कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा, कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा, तुझसे कुत्ते हजार फिरते हैं। आला हज़रत ने जो लफ्ज़ लिखा वही मैं बयान कर रहा हूँ, तुझसे कुत्ते हजार फिरते हैं। ये कहाँ तो तेरी बात यहाँ कौन पूछेगा, तेरे से बड़े बड़े उलमा मशाइख कुतुब वक्त अख्ताब अब्दाल यहाँ आते हैं, तू बड़ी बात का सवाल करके खड़ा है। ये कह करके दोबारा आए रोज़ा रसूल पर। कहते हैं उसी वक्त आला हज़रत फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने बेदारी के आलम में अपने माथे की आंखों से अपने हबीब पाक का जलवा देखा। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र अतहर के पास एक जलवा चमका। आपने अपने आप को रोका और फिर ये शेर लिखा, पेशे नजर वो नौ बहा सजदे को दिल है बेकरार, पेशे नजर वो नौ बहा सजदे को दिल है बेकरार, रोकिए सर को रोकिए, हाँ यही इम्तिहान है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जलवा दिखा दिया गया। और जब कोई शख्स किसी से बहुत ज्यादा मोहब्बत करता है, वो चीज सामने आ जाए तो झुकने का दिल करता है। आला हजरत की शरीयत को तो देखो, लोग झूठे पीरों के सामने झुक जाते हैं। रुकू करना भी हराम है, सजदा करना भी हराम है। आला हजरत अपने महबूब अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आलम बेदारी में देख करके कहते हैं, दिल तो चाहता था कि सजदा कर लूं, लेकिन शरीयत ने हराम करार दिया है। सजदा होगा तो सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज्जत का होगा, अल्लाह के अलावा किसी का सजदा नहीं होगा। आला हजरत फरमाते हैं, पेशे नजर वो नौ बहा सजदे को दिल है बेकरार, रोकिए सर को रोकिए, हाँ यही इम्तिहान है। वो जलवा रसूल दिखाकर तुम्हारा इम्तिहान लिया जा रहा है। कहीं अहमद रजा जलवा रसूल देखकर बहक तो नहीं जाएगा कि सजदा कर लेगा और शिरक कर लेगा, हराम कर लेगा। नहीं, आला हजरत उस वक्त भी डटे रहे, सबात और इस्तिकामत के पहाड़ बने रहे और उस जलवे जहां आरा को अपने सीने में मोजज़न किया। अजीज़ा ने गिरामी, वो नियामत कुबरा आपको मिली थी, उस नियामत बहरे बेकरां से आप सरफराज थे। आला हज़रत रहमतुल्लाहि तआला अलैह का आखिरी वक्त था, उस वक्त भी आप टाइम टेबल के एतबार से सारी चीज़ें लिखा रहे। आयत करीमा लिखाई, व युताफ़ु अलैहिम बिआनियतिन मिन फिद्दतिन व अक्वाब। यह आयत जितने अल्फाज मैंने पढ़ा है, इसके अगर हुरूफ अबजद आप निकालेंगे, अदद निकालेंगे, 1340 बनते हैं। अपने भतीजे को निकाल करके दिया कि ये मेरी वफ़ात के साल की आयत है, ये मेरी मौत के साल की आयत। 4 महीने पहले आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह ने यह आयत लिखाई। आदाद के एतबार से जब जोड़ा जाए 1340 हिजरी, उसी साल आला हज़रत का इंतकाल हुआ है। जुमा का दिन था, 25 सफ़रुल मुज़फ़्फ़र। आला हज़रत रहमतुल्लाह तआला अलैह के विसाल का दिन 2:38 आपके भतीजे मौलाना हसनैन रज़ा खान रहमतुल्लाह अलैह फरमाते, मैं बैठा था, आला हज़रत वसीयतें लिखा रहे थे, किसका क्या हक होगा, गरीबों के लिए, मिस्कीनों के लिए, उम्मत मुस्तफ़ा के लिए। आपने बहुत सारी वसीयतें लिखाई। 1:56 हुए, तब पूछा टाइम कितना हुआ, आपने कहा 1:56, 2 बजने में भी 4 मिनट बाकी हैं। आला हज़रत ने कहा उनके बड़े साहबजादे मौलाना हामिद रज़ा खान साहब को बुलाओ। वो जब आए, उनको आने में ताख़ीर हुई तो आपके छोटे साहबजादे मुस्तफ़ा रज़ा खान रहमतुल्लाह अलैह, मुफ्ती आज़म हिंद, वो आ चुके थे। आला हज़रत ने फरमाया, ये कब की बात, 2 बज चुके थे। कहा कहाँ हो, बैठो, यासीन शरीफ की तिलावत करो और सूरह राद की तिलावत करो। कौन कह रहे हैं, जो आखिरी, अभी आधा घंटा बाकी। 2:38 पर आला हज़रत का विसाल हुआ है। उस वक्त फरमा रहे हैं सूरह यासीन शरीफ पढ़ो, सूरह राद पढ़ो। मुफ्ती आज़म हिंद रहमतुल्लाह अलैह तिलावत करने लगे। ऐसे नहीं कि आप गशी के आलम में हों, बल्कि उस वक्त आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह निहायत तवज्जो के साथ कुरान तिलावत सुन रहे हैं। और जहां आयत समझ में ना आई, दोबारा तिलावत करने का हुक्म दिया और कुछ जगह ठहराया, कुछ जगह मानी समझे, कुछ जगह तफसीर। ये तमाम बातें चल रही थी। अल्लामा हामिद रज़ा खान रहमतुल्लाह अलैह बड़े साहबजादे भी आए, उनसे कहा कि ये दुआएं होनी चाहिए। यासीन शरीफ सूरह राद होने के बाद आपने कलमे तय्यबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विर्द जारी किया। और जो एक मर्द मुजाहिद और एक आशिक़ रसूल की दुआएं होती हैं, वो सारी दुआएं पढ़ने लगे। 2:30 हो चुके। ये सब नकल किए उनके भतीजे जो वहाँ मौजूद थे। इसी असना में, इसी वक्त, ये जानकनी का वक्त था, आपके शागिर्द रशीद मौलाना अमजद अली खान रहमतुल्लाह अलैह सदरुल शरिया, जो बहार शरीयत के मुसन्निफ हैं, इसी वक्त में से किसी वक्त में आप आए। वक्त उस वक्त आखिरी चल रहा है। वो आए तो आला हज़रत ने पूछा, मौलाना किस तरह से आना हुआ? कहा कि हुजूर फतवा लिख रहा था, एक किताब का रेफरेंस हवाला नहीं मिल रहा है, ढूंढ रहा था, नहीं मिल रहा है। आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह ने उसी वक्त फरमाया, फतावा शामी जिल्द नंबर 6 में फ़लाँ लाइन, फ़लाँ सतर, फ़लाँ सफ़े में मौजूद है।
آپ جائیے. وہ کہتے ہیں میں جلدی سے اتنی بات یاد کر کے گیا, دارالفتاء میں آیا, کتابیں نکالی, فتاوی شامی جہاں اعلیٰ حضرت نے فرمایا, چھٹی جلد نکالی, صفحہ نکالا, سطر نکالی, وہی وہ عبارت لکھی ہوئی تھی جو مجھے صبح سے نہیں مل رہی تھی. فتوے میں لکھتا رہا. ادھر 2:38 ہوئے, اچانک آپ کی پیشانی پر ایک نور چمکا. اس وقت ڈاکٹرز بھی آئے ہوئے, کچھ طبیب آئے, وہ بات کر رہے تھے. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے ان کا جواب نہیں دیا. مفتی اعظم ہند حجت الاسلام رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہما دونوں نے کہا کہ یہ اب اپنے رفیق اعلیٰ سے جا ملے. اتنی سکون کے ساتھ, اتنے آرام کے ساتھ. لوگ کہتے ہیں کہ موت کی شدت, موت کا درد بہت زیادہ ہوتا ہے, لیکن جو جلوہ رسول دیکھنے میں مصروف ہوتا ہے اس کو جانے کا احساس بھی نہیں ہوتا وہ کب دنیا سے گیا. اسی لیے میرے عزیزو, اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جنہوں نے عشق رسالت میں اپنی زندگی تمام کی, پہنچے وہیں پر جہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی تھی. اس لیے کہ میں اسی دن کی بات کر رہا ہوں, 25 صفر المظفر. 25 صفر آج کا جو دن گزرا 25 صفر جمعہ کا دن ہے. ملک شام کے ایک بزرگ ہیں, وہ فرماتے ہیں دوپہر کا وقت تھا, میں سویا ہوا تھا جمعہ کے بعد, اور میں قیلولہ کرتا تھا دوپہر کے بعد. میں نے خواب میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا اپنے روضہ اطہر کے باہر صحابہ کے ساتھ جھرمٹ میں کھڑے ہیں اور کسی کا انتظار فرما رہے ہیں. یہ شام کے رہنے والے بزرگ فرماتے ہیں میں نے آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں 10 مرتبہ عرض کیا, آقا کسی کا انتظار ہو رہا ہے. آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں میرا ایک عاشق احمد رضا ہندوستان سے آ رہا ہے, ہم اس کے انتظار میں ہیں. اللہ اللہ. وہ شامی بزرگ کہتے ہیں میں نے پہلی مرتبہ یہ نام سنا. کہاں سے؟ بارگاہ رسالت معاب سے سنا. وہ جانتے نہیں تھے اعلیٰ حضرت کو. کہا میں نے تاریخ نوٹ کر لی, ٹائم نوٹ کر لیا, اور ملک شام سے سفر کر کے ہندوستان آئے. ان کو یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ کہاں رہتے ہیں. وہ دلی پہنچے, اور دلی پہنچے ایسے صاحب کے پاس جو اعلیٰ حضرت کے دشمن تھے, انہی کے پاس گئے, اور جا کر کے انہوں نے اپنی, وہ ظاہر سی بات ہے عرب کے تھے, شامی بزرگ تھے, جن سے ان کی ملاقات ہوئی ان کے پاس پہلے ہی انہوں نے ذکر کیا ہندوستان میں احمد رضا خان نام کے کوئی مولانا ہیں, کوئی بڑے عاشق رسول ہیں. انہوں نے منہ بسورا اور کہا ہاں یہاں سے تھوڑی دور بریلی میں ہے ایک مولانا رہتے تھے, ہم نے بھی سنا ہے. انہوں نے اتنا پتہ بتایا, وہ ان کو چھوڑ کر نکلا ہے. بریلی پہنچے. 8 دن کے بعد بریلی جب آئے, لوگوں سے پوچھا فلاں فلاں عالم کہاں رہتے ہیں. لوگوں نے محلہ سوداگران کا پتہ بتایا. جب یہاں پہنچے تو خاندان کے لوگوں سے ملاقات کے بعد پتہ چلا 8 دن پہلے ہی اعلیٰ حضرت کا وصال ہو چکا ہے. ان کو بڑا غم ہوا, بڑا قلق ہوا. وہ کہتے ہیں میں نے تاریخ ملا کر کے دیکھی, میں نے کس دن خواب دیکھا تھا, کون سا ٹائم تھا, تو فرماتے ہیں میری عقل حیرت میں رہ گئی. یہ وہی ٹائم تھا, وہی دن تھا جس دن بریلی کے تاجدار کی وفات ہو رہی تھی, جس دن یہاں ان کا وصال ہو رہا تھا. اسی لیے میرے عزیزو, شاعر نے کہا ہے جہاں میں اہل ایمان مثل خورشید جیتے ہیں, ادھر ڈوبے ادھر نکلے, ادھر ڈوبے ادھر نکلے. یہ ایک خورشید علم بریلی میں اگر ڈوبتا ہے تو مدینے میں چمکتا ہے, مدینے میں اگر ڈوبتا ہے تو بریلی میں چمکتا ہے. اہل علم کی یہ مثال ہے. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا بڑا احسان ہے, کتابوں سے, ان کے قلم سے, ان کی زبان سے, ان کے تقوی و طہارت سے پوری زندگی بھر کبھی آپ نے نماز قضا نہیں کی. مسلک اعلیٰ حضرت یہ بھی ہے میرے عزیزو, نمازوں کی پابندی کرو. بہت سارے لوگ صرف شدت پسندی کو سمجھتے ہیں مسلک اعلیٰ حضرت. کس بات کی شدت کرتے ہو آپ, کس بات کی؟ کسی کو کافر کہنے میں. یاد رکھو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے پورے امت اسلامیہ کی تکفیر کبھی نہیں کی. کافر 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 کہنا اعلیٰ حضرت کی عادت نہیں تھی. حساب الحرمین کو لے کر بعض لوگ واویلا مچاتے ہیں کہ انہوں نے ان کو کافر کہا, ان کو کافر کہا. یہ جھوٹے ہیں, میں چیلنج کرتا ہوں لا کر کے دکھائیں کتنوں کو کافر کہا ہے. اعلیٰ حضرت نے تو علماء حرمین سے فتویٰ منگوایا تھا کہ یہاں ایسی ایسی گستاخیاں ہو رہی ہیں, آپ کیا کہتے ہیں. وہ چاہتے تو خود مفتی سے فتویٰ دیتے, لیکن حرمین کے علماء سے فتویٰ منگوایا. ان کا فتویٰ آیا کہ ایسے جملے کہنے والے ہندوستان کے جو بھی مولوی ہیں وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو چکے ہیں, اور جو ان کے کفر میں شک کرے گا وہ بھی کافر ہو جائے گا. اتنا سخت حکم حرمین طیبین سے آیا, اس کو اعلیٰ حضرت نے اپنی سائن, اپنی دستخط سے چھاپا تو یہ واویلا مچانے لگے. ارے میاں ہم کو کافر بولے, کافر بولے. اعلیٰ حضرت نے جو کہا ہے چیلنج کرتا ہوں, پھانکنے سے نہیں چلتا, لا کر کے دکھاؤ. لاؤ ہمارے سامنے کہاں کس کو کافر کہا, میں دکھاؤں گا. مولانا اشرف علی تھانوی دیوبند کے بڑے عالم ہیں, ان سے ہی سوال کیا کسی نے. اعلیٰ حضرت کے وصال کے بعد کہا آپ کے مخالف تھے, وہ انتقال ہو گیا. انہوں نے افسوس ظاہر کیا, وہ بڑے عاشق رسول تھے. کون کہہ رہے ہیں؟
अशरफ अली थानवी साहब कह रहे हैं वो बड़े आशिक रसूल थे, हैं मजमे में कहा वो आपको काफिर कहते थे, आपकी जमात को उन्होंने तकफीर की, उन्होंने बर्जस्ता कहा। मौलवी अशरफ अली थानवी साहब की ये बात भी हमने नहीं छापी, देवबंद से छपी हुई है, चाहे तो किसी को मैं दिखा सकता हूँ, ये चीज़ें मौजूद हैं। उन्होंने लिखा, कहा अपने मुरीदों से, मियाँ मौलाना अहमद रज़ा खान साहब अगर हमको काफिर नहीं कहते तो वो खुद काफिर हो जाते हैं। अजीब बात है, अजीब बात है, इकरार भी है फिर इसरार भी है। कह रहे अगर वो हमें काफिर ना कहते तो खुद काफिर हो जाते, इसलिए कि उन्होंने इश्क़ रिसालत में डूब करके देखा कि ये रसूल के खिलाफ तहरीरें आई हैं, तो उन पर फर्ज था कि वो इन तहरीरों के खिलाफ लिखें और उनका कुफ्र साबित करें। उन्होंने वो काम किया है। ये दोगले लोग होते हैं, इधर भी बोलते हैं उधर भी बोलते हैं, जब आपको मालूम है तो तौबा कर लेते बेचारे, सारा मामला ही खत्म हो जाता। और फिर ये बहस बहुत लंबी हो जाएगी, मैं दूसरे दीगर मकातिब फ़िक्र के उलमा की बातें अगर बताऊं, दीगर उलमा जो अहले हदीस के उलमा हैं, देवबंद के उलमा हैं, गैर मुक़ल्लिदीन के उलमा हैं, उन्होंने भी लिखा है कि आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा खान रहमतुल्लाह ताला अलैह का कोई सानी नहीं था, इल्म में उनका कोई सानी नहीं। हमारे उलमा की बात छोड़ें, मैं दीगर मकातिब फ़िक्र के उलमा की बात कर रहा हूँ। मौलाना अबुल उला मौदूदी, मौलाना अबुल हसन नदवी और दीगर लोगों के साथ साथ शायर मशरिक़ अल्लामा इकबाल ने भी कहा है, इकबाल का तराना बड़े ज़ोर और शोर से गाते हो। उन्होंने क्या लिखा है, कहते हैं अगर इमाम आज़म अबू हनीफा अपने ज़माने में अहमद रज़ा खान साहब को देख लेते तो अपने ख़ास शागिर्दों में रख लेते हैं, और कहा कि इस ज़माने के वो सानिए इमाम आज़म अबू हनीफा हैं। हम नहीं कह रहे हैं, ये शायर मशरिक़ अल्लामा इकबाल कह रहे हैं। वो उन्होंने कहा इसीलिए अपने तो अपने हैं, सारे लोगों ने उनके इल्म का लोहा माना है। आज जिसको तकलीफ़ है तो तकलीफ़ होने दो, सब उनसे जलने वालों के गुल हो गए चिराग, अहमद रज़ा की शम्मा फरोज़ा है आज भी। बारगाह रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम में आला हज़रत रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की नातें तिलावत करो, पढ़ो, तुम्हारा इश्क बढ़ेगा, मोहब्बत रसूल में इजाफ़ा होगा। देखो उन्होंने हमारा मकसद ज़िंदगी भी हमें बताया है, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में कैसे फ़िदा होना चाहिए, ये भी उन्होंने अपने नातिया दीवान में बताया है। ज़मीन और ज़मान तुम्हारे लिए, मकीन और मकान तुम्हारे लिए। ये नात पाक में हर चीज़ को उन्होंने कायनात की घेर करके रखा और फिर ये कहा या रसूल अल्लाह सब तुम्हारे लिए है। यही एक मोमिन की का मकसद ज़िंदगी होना चाहिए। आला हज़रत ने हमें ये सिखाया है, दहन में ज़ुबान तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ। आला हज़रत ने हमें ये सिखाया है, उम्मती होता है रसूल के लिए, मेरे आका के लिए जीना सीखो। जीना में चमन, चमन में समन, समन में फबन, फबन में दुल्हन, सजाए मेहन पे ऐसे मिनन, या अमनो अमा तुम्हारे लिए। क़यामत का नक्शा पेश करते हुए भी आला हज़रत ने अपने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ाई यूँ ज़ाहिर की है। फरमाते हैं खलील व नजी, मसीह व सफ़ी, सभी से कहीं न बनी। खलील व नजी, मसीह व सफ़ी, सभी से कहीं ना बनी। ये बेखबरी की खल्क फिरी कहाँ से कहाँ तुम्हारे लिए। इशारे से चांद चीर दिया, छुपे हुए खूर को फेर दिया, गए हुए दिन को असर किया, ये ताबो तमा तुम्हारे लिए। या रसूल अल्लाह सबा वो चले के बाग फले, वो फूल खिले के दिन हो भले, लिवा के तले सना में खुले, रज़ा की ज़ुबान तुम्हारे लिए। ज़िंदगी को शुरू किया ज़मीन और ज़मान से और ख़त्म कर रहे हैं अपने आखिरी शेर में लिवा के तले। लिवा कहते हैं वो झंडा जो अल्लाह ताला अपने हबीब को क़यामत के दिन अता करेगा, जिसको लिवाउल हम्द कहते हैं। अल्लाह ताला उस दिन हुजूर को यह झंडा अता करेगा और खुश नसीब मुसलमान उस झंडे के तले जमा भी होंगे। मेरे आका अपने उम्मतियों को उस झंडे तले जमा करेंगे जो उनकी मोहब्बत में जीते मरते थे। आला हज़रत फरमाते हैं लिवा के तले, उस झंडे के तले भी या रसूल अल्लाह सना में खुले, रज़ा की ज़ुबान तुम्हारे लिए। ये ज़िंदगी का मकसद होना चाहिए। आखिर में इन नातिया अशआर से अपनी गुफ्तगू को ख़त्म करता हूँ। आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह ने बारगाह रिसालत का एक ऐसा अदब भी हमें दिखाया है और सुन्नियों को जगाते हुए भी कहा है, सूना जंगल रात अंधेरी छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो चोरों की रखवाली है, आँख से काजल साफ चुरा ले यहाँ वो चोर बला के हैं, तेरी गठरी ताकी है और तूने नींद निकाली है, सोना बन है सोना पास है सोना जहर है, उठ प्यारे
ستارے تو کہتا ہے میٹھی نیند ہے تیری متھی نرالی ہے. اعلیٰ حضرت نے فریضہ تبلیغ بھی ادا کیا, امت کو جھنجھوڑ کر کے کہا اٹھو, یہ دیکھو یہ پورا سنا جنگل ہے, رات اندھیری ہے, چھائی بدلی کالی ہے, سونے والوں جاگتے رہیو, اب چوروں کی رکھوالی ہے. پارلیمنٹ میں بھی چور ہیں, تخت پہ بھی چور ہیں, عدالت میں بھی چور ہیں, ہر جگہ چور ہیں, اور ایسے چور ہیں آنکھ سے کاجل صاف چرا لے, یہاں وہ چور بلا کے ہیں. اور تیری گٹھری تاکی ہے, سارے دشمن تمہارے ہی ہیں, تمہارے ایمان کی گٹھری دیکھ رہے ہیں, تیری گٹھری تاکی ہے اور تو نے نیند نکالی ہے. تمہیں تو اس عالم میں سونا ہی نہیں چاہیے, تمہیں تو اس عالم میں سونا ہی نہیں چاہیے. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں قاتل ڈائن اس شہد دکھائے زہر پلائے, یہ یہی لوگ ہیں آج, شہد دکھائے زہر پلائے, قاتل ڈائن شوہر کچھ, اس مردار پہ کیا للچائے, دنیا دیکھی بھالی ہے. دنیا کو اعلیٰ حضرت نے فرمایا یہ ڈائن ہے, یہ قاتل ہے, یہ شوہر کو مارنے والی ہے. کیسی وہ عورت جو اپنے شوہر کو مارتی ہے وہ اچھی ہوتی ہے, روز اپنے عاشق بدلتی ہے, اس کو ڈائن کہتے ہیں. قاتل ہے, ڈائن ہے, شوہر کچھ ہے, یہ روز اپنے عاشق بدلتی ہے. آج تمہارے پاس ہے, کل کسی اور کے پاس چلی جائے گی. آج تمہارے پاس بہت مال لے کے آئے گی, کل یہاں سے نکل جائے گی, دوسرے کے پاس جائے گی. یہ روز شوہر بدلتی ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں شہد دکھائے زہر پلائے, قاتل ڈائن شوہر کچھ, اس مردار پہ کیا للچائے, دنیا دیکھی بھالی ہے. میں نے اعلیٰ حضرت سے پوچھا اے امام اہل سنت اب ہمیں کرنا کیا چاہیے, اس دنیا کو دیکھا یہ مردار ہے, جائیں تو کہاں جائیں. اعلیٰ حضرت کی روح نے جواب دیا پھر کے گلی گلی تباہ, ٹھوکریں سب کی کھائی کیوں, دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں. آؤ بارگاہ رسالت معاب میں اور یہاں عرض کرو جان ہے عشق مصطفیٰ, روز فضوں کرے خدا, جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے کیوں. اپنے نبی سے عرض کر لینا دنیا دیکھی ہوگی تم نے, آؤ بارگاہ رسالت میں یوں کہہ دو میرے آقا جواد ہیں, کریم ہیں, رحیم ہیں, وہ عطا کرنے پر آتے ہیں تو خوب عطا کرتے ہیں. مانگیں گے مانگے جائیں گے, منہ مانگی پائیں گے. سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے, بس اتنا عرض کرو آقا کی بارگاہ میں سرکار ہم کمینوں میں طرز ادب کہاں, ہم کو تو بس تمیز یہی بھیک بھر کی ہے. آقا سے یوں عرض کرو یا رسول اللہ تیرے ٹکڑوں پہ پلے, غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال, جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا, تو جو چاہے تو میل میرے دل کے دھلے. یا رسول اللہ کہ خدا دل نہیں کرتا کبھی میلا تیرا, بارگاہ رسالت میں آؤ اے غلاموں یہاں عرض کرو, یہاں سے ملتا ہے واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتا تیرا, نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. یہ وہ دربار رسالت ہے, یہاں قطرہ کوئی مانگتا ہے تو دریا دیا جاتا ہے. اخیر میں یہی اعلیٰ حضرت نے عرض کیا اب تو نہ روک اے غنی, عادت سگ بگڑ گئی, اب تو نہ روک اے غنی. اس شعر کو اگر میں سمجھا دوں تو بڑا مزہ آئے گا. میرے مرشد گرامی نے مجھے یہ بات سمجھائی تھی, کہا کہ اس شعر کا کیا مفہوم ہے. فرماتے ہیں کتے کو جب تم اچھی غذائیں کھانے کی عادت ڈال لو تو پھر وہ کڑک غذا نہیں کھائے گا, سوکھی روٹی نہیں کھائے گا. بسکٹ کھانے والا کتا بسکٹ ہی کھانے لگتا ہے. نرم غذا کھانے کی عادت جس کی ہو جائے وہ وہی مانگنے لگتا ہے. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں بارگاہ رسالت معاب میں یا رسول اللہ ہم یہ ناز و انداز, ہمارے یہ جو کر و فر, یہ شان, یہ سب تو آپ ہی کی عطا کی ہوئی ہے, یہ سب آرام یہ ناز آپ نے دیا ہے ہمیں. اب اگر آپ روک دیں گے, اگر آپ روک دیں گے تو یہ بندہ کہاں جائے گا. فرماتے ہیں اب تو نہ روک اے غنی, عادت سگ بگڑ گئی, میرے کریم پہلے ہی لقمہ تر کھلائے کیوں, میرے کریم پہلے ہی لقمہ تر کھلائے کیوں. بارگاہ رسالت میں ان کا اتنا یقین تھا, اتنا توکل تھا, اتنا یقین تھا عقیدے میں, انہوں نے یہی کہا قیامت کے دن بھی میرا یقین یہ کہتا ہے کہ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ اپنے ایک شعر میں یوں کہتے ہیں کہ قیامت کے دن جب اعمال تولے جائیں اور پوچھے جائیں اور ہمارے تمام اعمال کو ہم دیکھ کر کے گھبرائیں تو ہمیں کیا کہنا چاہیے اس وقت. فرماتے ہیں کہ ڈر تھا کہ عصیاں کی سزا اب ہوگی یا روز جزا. یہ ایک نعت ہے ان کی, رخ دن ہے یا مہر سما یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں, شب زلف ہے یا مشک خطا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. اسی میں آ کر کے ایک شعر کہتے ہیں ڈر تھا گناہوں کی سزا اب ہوگی یا روز جزا, دی ان کی رحمت نے صدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ماشاءاللہ کیا زبردست بیان ہے, دل خوش ہو گئے. بیان بھی کرتے مفتی صاحب, اتنا پیارا بیان کرتے ہیں, کوئی بھی موضوع کو لے لو بہت ہی پیارا بیان کرتے. اور آپ لوگوں کو ظاہر سی بات ہے جو ہمارے چاہنے والے مفتی صاحب کے ان کے
زبان سے سننا چاہتے ہیں بیان، انہیں پتہ ہے کتنا پیارا بیان کرتے ہیں. تو آپ لوگ کمنٹ لازمی کریں، کمنٹ ضرور کریں. اس سے اعلیٰ حضرت کا بیان ہے، آپ لوگ کمنٹ کریں اور دعا ضرور کریں مفتی صاحب کے لیے. اللہ انہیں جلد سے جلد رہائی عطا کرے. کمنٹ میں آمین ضرور لکھیں. ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں.